बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे चैनल पर आगा इमाम रज़ा साहब एडवोकेट जो कि मुल्क के बहुत ही अहम माया नाज एडवोकेट हैं और आइनी कानूनी एक्सपर्ट हैं और फ़ौजदारी कानून पर और सिविल कानून पर दस्तरस रखते हैं। हमारे चैनल पर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनकी स्पेशल सीरीज़ 12 अक़सात पर मुश्तमिल जो है वो शुरू की जा रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे बरसगीर में इससे बेहतर लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। ज़रूर समाअत कीजिएगा। वकला साहबान, पुलिस ऑफिसर उसको ज़रूर समाअत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का मौजू है पुलिस तफ्तीश और वकील। तफ्तीश, ये पहले तो मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये चंद अक़सात पर मुश्तमिल होगा आज का जो मौजू है, और इसमें बुनियादी बात ये है कि ये वो तमाम जुडिशल ऑफिसरान जो कि अंडर ट्रेनिंग हैं, वो तमाम ADPP साहिबान जो कि अंडर ट्रेनिंग हैं, वो पुलिस अफसरान जो कि अंडर ट्रेनिंग हैं, और इसके अलावा नौजवान वकला साहिबान, न्यू कमर्स जो कि वकालत के पेशे में अब आए हैं, उनके लिए ये जो आज का जो मौजू है या जो मुझ नाचीज़ की तरफ से जो गुजारिशात हैं, वो उनके लिए एक तरह से सरमाए ज़िंदगी न सही तो सरमाए वकालत और सरमाए पुलिस, सरमाए जुडिशल सर्विसेज रहेगी। फौजदारी वकालत के हवाले से भी, और अगर बेंच की तरफ देखा जाए तो उस तरफ भी तफ्तीश की अहमियत बदरजाए उतम है। अगर आप तफ्तीश को समझ गए कि तफ्तीश क्या होती है तो आपके लिए फ़ौजदारी वकालत आसान हो जाएगी। अगर आप तफ्तीश को समझ गए तो आपके लिए बेंच पर मोअज़्ज़ज़ जुडिशल ऑफिसर की सूरत में आपको अपना काम करना जो है वो आसान हो जाएगा। बात यह है कि अंग्रेज़ जब बरसगीर में वारिद हुआ और उसने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की, तो नज़्म नस्र कायम करने के लिए इस इलाके में उसने ये कहा कि कुछ क़वानीन बनाए जाए, मसलन कि जुर्म क्या है, मुजरिम कौन है, और किस मुजरिम को किस जुर्म के लिए कितनी और क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए उसने जो है इंडियन पीनल कोड 1861 की तदवीन की। वो कोड चंद तरमीम के बाद जो है पाकिस्तान पीनल कोड 1861 के हवाले से पाकिस्तान में प्रोमलगेटेड है और अब भी जो है उसका नफाज है। फिर अंग्रेज़ ने पुलिस एक्ट 1861 बनाया और इसी तरह पुलिस रूल्स 1861 की तदवीन की। उसके बाद उसने 1898 में ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये मुदव्वन किया, इसकी तदवीन की कि मुजरिम को जुर्म को डिटेक्ट करके, मुजरिम को पकड़ के, मुजरिम से शवाहिद इकट्ठे करके, उसके जुर्म के बारे में, उसकी गिल्टी के बारे में मवाद इकट्ठा करके अदालत को प्रोड्यूस करना और फिर अदालत को रहनुमाई देना कि उसने किस तरीके से काम करना है। उसके लिए 1861 का जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है वो मर्ज़ वजूद में आया। और इसी तरीके से फिर पुलिस रूल्स 1934 का पुलिस रूल्स आया, और उसके बाद फिर पुलिस आर्डर 2002 ये आया। बुनियादी तौर से इस बात को डिटरमिन करने के बाद कि जुर्म क्या है, कौन सी ज़ाब्ते की वायलेशन जो है वो जुर्म कहलाती है, और फिर मुजरिम क्या है और मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए ज़ाब्ता जो बनाया गया, ज़ाब्ता फ़ौजदारी बनाया गया, उसमें जो सबसे अहम अंसर है वो है जुर्म को डिटेक्ट करना और जुर्म के बारे में शवाहिद इकट्ठे करना। जनरली ये काम पुलिस का है, इसी को तफ्तीश कहते हैं।
اور اس میں مین رول جو ہے وہ پولیس رولز 1934 کا ہے۔ تعزیرات پاکستان نے 1861 کے تحت یہ چیز ڈیٹرمن کر دی کہ جرم کیا ہے اور مجرم کو کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے۔ وہیں پر جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ضابطۂ فوجداری اور پولیس رولز آ گئے۔ جرم و مجرم کو کیسے ٹریس کیا جائے، کیسے گرفتار کیا جائے، گرفتار شدہ مجرم کو کیسے جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، ایسا جرم کیا ہے، مثلاً اس کی جرم کی نوعیت کوئی ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، تو مال مسروقہ یا جو ڈکیتی کا مال ہے، یا اگر اس نے ملزم نے قتل کیا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، تو آلے قتل اگر وہ کلاڑی ہے، چھرا ہے، خنجر ہے، پسٹل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی برآمدگی کیسے ہوگی، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ قبضہ پولیس میں لیا جائے گا۔ اور اگر وہ موقع پر پکڑا جاتا ہے، موقع سے برآمدگی ہوتی ہے، تو اس کو کیسے قبضہ پولیس میں لیا جائے گا۔ اور اگر وہ بعد میں گرفتار ہوتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے، وہ اس چیز کے انکشاف کرتا ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے آلہ قتل یا آلہ جرم کہاں چھپا کے رکھا ہے، تو اس کی برآمدگی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ کیمیکل ایگزامینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے کون کون سی اشیاء جو ہے وہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجی جا سکتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کن مراحل سے وہ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے کاغذات نتھی کیے جاتے ہیں، کون کون سی اشیاء کس طریقے سے، کس چیزوں کی پارسل بنایا جاتا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں بغیر پارسل کے ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پولیس سیلڈ کیا ہوتی ہے، تفتیشی کی سیلڈ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ کیمیکل ایگزامینر کے پاس جا کر وہاں سے ریٹرن ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ کیسے واپس آتی ہے، ان کے ساتھ کون کون سے کاغذات نتھی ہوتے ہیں، کون ان کو لے کر آتا ہے، کون ان کو دینے جاتا ہے اور کون ان کو لے کر آتا ہے، مطلوبہ اشیاء بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے زخمی ہے یا اگر کوئی مقتول ہے یا کوئی وکٹم ہے تو اسے کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، کیسے اسے ریسکیو کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کی انکویسٹ رپورٹ جو کہ غیر طبعی موت کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے یا ان نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو انکویسٹ رپورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اور تفتیشی کا کام بہر طور یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں جو کہ قانون نے اس کو تفویض کی ہیں بطور پولیس آفیسر، وہ اس کو انجام دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ ڈیوٹی، وہ فرائض وہ سر انجام دیتا ہے کہ جو کہ ایک بے گناہ کو نہ کردہ جرم سے نہ کردہ گناہوں سے بچانے کے لیے جو کردار ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ مستغیث کون ہوتا ہے، مستغیث کیا ہے، مستغیث کے گواہان کون کون سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ملزم کے گواہان کون سے ہوتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، اور مستغیث اور اس کے گواہوں کا، اور اسی طریقے سے ملزم اور اس کے گواہوں کے 161 ضابطۂ فوجداری کے بیانات کیسے لیے جاتے ہیں، وہ بیانات کیا ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 164 کے بیانات جو کہ وہ اس میں مستغیث سے لے کر، مستغیث کے گواہان سے لے کر ملزم اور ملزم کے گواہان تک 164 کے بیانات دیتے ہیں۔ اس میں 164 میں اقبالی جو بیان ہوتا ہے جو کہ کنفیس کرتا ہے کسی ملزم کا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یا اگر کوئی جو مستغیث کا گواہ اگر اس حوالے سے 164 کا بیان دینا چاہتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ملزم کے گواہان جو 164 کے بیانات دیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جرم کی اطلاع کہاں دی جائے گی، اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، رجسٹریشن آف کیس کیا ہوگا، قابل دست اندازی جرم کیا ہوگا، قابل دست اندازی پولیس جرم کیا ہوگا، ناقابل دست اندازی
پولیس جرم کیا ہوگا، کراس کیس کیا ہوتا ہے، کراس ورژن کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اگر ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا جائے تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جو بعد میں گرفتار ہوگا اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، جائے واردات کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، شہادتوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، پھر شہادتوں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش کب، تفتیش کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس رپورٹ کو کیا کہتے ہیں، اور یہ رپورٹ اگر تفتیش ود ان دی پیرامیٹر آف ٹائم جو ہے، ود ان ٹائم جو کہ 14 days ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہو جائے تو اس کو کمپلیٹ ہو جائے تو اس رپورٹ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کمپلیٹ نہ ہو، انکمپلیٹ ہو، تو انٹرم رپورٹ کیسے پیش کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ انٹرم رپورٹ اور فائنل رپورٹ یہ کیا ہے، یہ ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو عبوری یا فائنل رپورٹ کہا جاتا ہے، اور پولیس رولز کے تحت ان کو چارج شیٹ کہا جاتا ہے، پولیس رولز 1934 کے تحت ہی انہیں جو ہے چالان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت جس فارم کو، چارج شیٹ کے فارم کو جس انداز میں ڈیزائن کرتی ہے یا جو پرسکرائبڈ کرتی ہے، اس میں بھی اس چارج شیٹ کی رپورٹ کو جو ہے چالان ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ معزز جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹریٹ کرنے میں ان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، لیکن میری سبمیشن جو ہے وہ یہی ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چارج شیٹ یا اس چالان کو جو ہے ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کو بجز چند استثناء کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ استثنائی صورت یہ ہوتی ہے کہ سیشن، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چالان جو ہیں وہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں بھی سبمٹ کیے جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں وغیرہ، ورنہ ادروائز علاقہ میجسٹریٹ کے تھرو جو ہے یہ سیشن کورٹ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس تمام جو یہ پروسیس ہے یہ پولیس تفتیش کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1898 کا جو ضابطۂ فوجداری ہے، اس کا سیکشن 4 کا سب سیکشن 1 کا کلاز ایل جو ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس آفیسر جو تمام کارروائی زیر ضابطۂ فوجداری کرتا ہے جس کا مقصد شہادتوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اسے تفتیش کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تفتیش کا جو عملی طریقہ ہے وہ پولیس رولز 1934 میں اس کو کانٹین کر دیا گیا ہے، اور اسپیشلی جو ہے رولز 25.1 ٹو رولز 25.58 یہ جو ہے یہ تمام کا تمام رولز جو ہیں یہ تفتیش سے متعلق ہیں۔ یعنی کہ 25.1 کا مطلب یہ ہے کہ رول 25 کا پیراگراف نمبر 1 سے لے کر رول 25 کا پیراگراف نمبر 58 یعنی کہ 25.58 کا مطلب یہ ہوا کہ 58 جو پیراگرافز ہیں وہ پولیس کی تفتیش سے متعلق ہیں۔ اب پولیس کی تفتیش کا جو ابتدا ہوتی ہے اس میں سب سے ایک اہم بات آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ گرفتاری کیا ہوتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 46 کے تحت کہتے ہیں کہ ملزم کو اگر کوئی شخص یا پولیس آفیسر یا کوئی پولیس والا اگر چھو لے تو وہ گرفتار سمجھا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے جسم کو اپنے قبضہ میں لے کر جو ہے وہ بھی گرفتاری کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، تا وقت یہ کہ ملزم اپنے الفاظ سے اپنے عمل سے جو ہے سبمیشن یا اپنی حوالگی جو ہے وہ قانون کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے کمپلیٹلی ارسٹڈ پوزیشن آ جاتا ہے۔